अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक। मैं हूँ अरीज और आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल अरीशा नावल्स पे। तो आ गई मैं वापस अपने वादे के साथ और सरप्राइज़ एपिसोड के साथ। तो जल्दी से हम अभी सरप्राइज़ एपिसोड की रिकॉर्डिंग करते हैं। इसी सरप्राइज़ के चक्कर में आज हम लेट हुए हैं, बल्कि बहुत लेट हुए हैं। सच्ची बताऊँ तो मुझे खुद इतनी जालिम किस्म की नींद आई हुई है ना। लेकिन जैसा कि पता है आपको, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि हमारा चैनल माशाल्लाह से 15 के सब्सक्राइबर कंप्लीट कर चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबकी मोहब्बतों का बहुत 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 शुक्रिया। और ये एक छोटा सा गिफ्ट था मेरी तरफ से आप सबके लिए 15 के कंप्लीट होने पर। तो अब मेरे ख्याल में हमें बातें नहीं करनी चाहिए, जल्दी से हम रिकॉर्डिंग करते हैं, फिर आप लोगों को भी सुनकर सोना होगा और मुझे भी सोना है। कसम से मुझे तो सुबह यूँ में भी जानना है, मेरी हालत के बारे में सोचो। तो लेट्स स्टार्ट। कभी यूँ भी आ मेरे दिल में तू, किस्त नंबर 17, तहरीर अरीज शाह। वो आराम से अपने ऑफिस में बैठा था जब इसका फ़ोन बजने लगा। फ़ोन पर मायरा का फ़ोन आ रहा था। हाँ मायरा, कैसी हो तुम और कैसा रहा आज का ऑडिशन? वैसा ही जैसा रोज़ होता है, कुछ भी नया नहीं था। तुम सुनाओ क्या चल रहा है? और तुम्हारी वो मासूम सी बीवी कैसी है? तरस आता है मुझे इस बेचारी पर। एक तो वो मासूम बहुत है और ऊपर से छोटी सी है और ऊपर से वो तुम्हारी बीवी है। ज़िंदगी में किसी पर इतनी बड़ी मुसीबत ना टूटे। तुम्हारी इसी ओवर एक्टिंग की वजह से तुम्हें कोई रोल नहीं मिल रहा। वो इसकी बात काटते हुए बोला तो वो केका लगा कर हंसी। थैंक यू। वो अभी हंस रही थी कि इसे ताशफीन की आवाज़ सुनाई दी। किस बात के लिए? वो हैरानगी से पूछने लगे। मुझे ये बात समझाने के लिए कि दूसरों के लिए किसी दूसरे को सज़ा नहीं दी जाती। दूसरों के किए की सज़ा किसी दूसरे को नहीं दी जाती। तुम ठीक कहती थी मायरा, मैं अपने माँ बाप की गलती की सज़ा इस मासूम को नहीं दे सकता। वो बेचारी तो कुछ जानती भी नहीं है। बस इसका मुझसे निकाह कर दिया गया और मेरे वालिद साहब हर तरह की ज़िम्मेदारी से आज़ाद हो गए। उन्होंने कभी दोबारा पलटकर मेरे बारे में जानने की कोशिश भी ना की और मुझसे उम्मीद रखते हैं कि मैं इनके पास लौट कर आ जाऊंगा। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा ऐसा मायरा। मेरी ज़िंदगी में अब इनकी कोई जगह नहीं है। वो अपना हर दर्द हर दुख सिर्फ इसी दोस्त से तो शेयर करता था। वो इसके बचपन की दोस्त थी, इसके बारे में सब कुछ जानती थी। वो इसके निकाह से भी वाकिफ़ थी। वो बचपन से जानती थी कि ताशफीन का निकाह हुआ है। जब वो न्यूयॉर्क से वापस पाकिस्तान गया था तब इसके बाप ने बिना इसकी मर्ज़ी जाने किसी के साथ इसे बांध दिया था और जब वो वापस आया इसने सबसे पहले ये बात मायरा को बताई थी और ख़ुद इन सब चीज़ों से अनजान थी तो कंधे उचका गई। लेकिन वक्त के साथ साथ इसे इन सब चीज़ों का मतलब खुद ही समझ में आ गया था। इसका बाप इसे फ़ोन करता था और कहता था अपनी अमानत को ले जाओ यहाँ से, वहाँ पर किसी से दिल लगाने की ज़रूरत नहीं। मैं तुम्हें किसी और लड़की के साथ ना देखूं। तुम्हारी बीवी है यहाँ, तुमने ज़िंदगी इसके साथ गुजारनी है। वो हर दिन इसे फ़ोन करके इसे इस बात का एहसास दिलाते थे कि वो इसका निकाह कर चुके हैं। वो एक मजबूत बंधन में कैद है। हाँ, ये अलग बात थी कि इसने इस बात को कभी अहमियत नहीं दी थी कि इसके लिए ये बात कोई अहमियत ना रखती थी कि इसके बाप ने इसके लिए कोई फ़ैसला किया है। वो अपने फ़ैसले खुद करता था। इस बार पाकिस्तान जाने से पहले वो अपने लिए एक फ़ैसला करके गया था। इसका इरादा इसे तलाक देने का था, लेकिन वो इसके बाप ने शर्त रख दी कि अगर इससे शादी करेगा, वो 6 महीने तक इस रिश्ते को निभाएगा तो इसका बाप इसे इसकी जायदाद दे देगा। वो अपनी जायदाद का सुनकर अपनी जायदाद का सुनकर इसके दिल में लालच आ गया था। अगर इसे इसकी जायदाद मिल जाती तो इसकी ज़िंदगी आसान हो जाती। वो जो टके टके के लिए ठोकरें खाता था वो ख़त्म हो जाती। इसका ख्वाब पूरा हो जाता। अगर इसकी जेब में पैसा होता तो वो ख़ुद अपने ख्वाबों को जी सकता था। वो ख़ुद एक फ़िल्म बना सकता था और वो जानता था
وہ اتنا قابل ہے کہ اگر وہ کسی فلم کو بھی ڈائریکٹ کرے گا تو وہ کامیابی حاصل کر لے گا۔ لیکن بس اس نے اپنے باپ کی اس شرط کو اسی لیے مانا تھا تاکہ وہ کچھ حاصل کر سکے۔ وہ خاموشی سے اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ اسے بہت غصہ آیا تھا۔ 1.5 مہینے پہلے جب آتے ہی اس نے اس کا پاسپورٹ اور سارے ٹرانسپورٹ پیپر گم کر دیے تھے۔ وہ اپنا غصہ نکالنے کے لیے اس نے اسے تھپڑ بھی مار دیا تھا، جس کا بعد میں اسے کافی افسوس بھی ہوا تھا۔ ایک گھر میں ایک چھت کے نیچے رہتے ہوئے تو کسی جانور سے بھی انسیت ہو جاتی ہے۔ وہ تو معصوم سی لڑکی تھی، وہ کیسے اس کی طرف راغب نہ ہوتا۔ ان دونوں میں گہرا تعلق تھا۔ وہ اس کے نکاح میں تھی، 2 بول نے ان کے رشتے کو پاک بنا دیا تھا۔ وہ خود کو روک ہی نہیں پایا تھا۔ محبت تھی یا نہیں وہ نہیں جانتا تھا، لیکن اب وہ اسے اپنی زندگی سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ مائرا اس کی بچپن کی دوست تھی اور وہ اپنے باپ کے سامنے اسی کا نام استعمال کر چکا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ مائرا سے شادی کرنا چاہتا ہے اور مائرا سے محبت کرتا ہے۔ اس کی پسند کی لڑکی کو طلاق دے کر وہ مائرا سے شادی کرے گا، جس پر اس کا باپ بہت غصہ ہوا تھا اور اس نے یہ سارا قصہ مائرا کو مزے لیتے ہوئے سنایا تھا۔ اس کے بعد مائرا نے بھی خوب مذاق بنایا اور پھر یہ مذاق ہی بن گیا۔ وہ اسے اس ذکر پر تنگ کرنے لگی تھی کہ وہ اس سے شادی کرے گی، حالانکہ ان دونوں میں سوائے دوستی کے اور کوئی تعلق نہ تھا۔ پیار محبت جیسے جمیلوں سے وہ دونوں بہت دور رہتے تھے۔ وہ دونوں اپنی زندگی کو ایک الگ مقام پر لے جانا چاہتے تھے۔ وہ کامیابی چاہتے تھے، ذمہ داریوں سے دور رہنا چاہتے تھے، لیکن اب تاشفین کی ایک ذمہ داری تھی جسے وہ نبھانے کے لیے اب دل و جان سے تیار تھا۔ میرا انتظار کر رہے تھے۔ آئی ایم سوری میں لیٹ ہو گئی۔ ڈیڈ واپس آ رہے ہیں تو اسی بارے میں بات کر رہے تھے۔ وہ واپس اس کے کیبن میں آتے ہوئے بولی تھی، جبکہ اس نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ نہیں کوئی بات نہیں، خیر آپ پلیز یہ دیکھ لیجئے، مجھے ایک نیا آئیڈیا آیا ہے۔ وہ فائل اس کے سامنے کرتے ہوئے کہنے لگا، تم پھر سے کام میں لگ گئے ہو۔ میں نے کہا تھا کچھ دن کے لیے انجوائے کر لو، پھر بعد میں تو کام ہی کرنا ہے ساری زندگی، لیکن تم پر نا کام سوار ہے۔ وہ اس کی فائل دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ اس کا ہاتھ اس کے کندھے پر تھا اور وہ اس کے سامنے جھکی ہوئی تھی۔ وہ کافی انکمفرٹیبل محسوس کر رہا تھا۔ آپ بیٹھ جائیں۔ وہ اگلے ہی لمحے اٹھ کر کھڑا ہوتا کرسی اس کے سامنے کر چکا تھا۔ او بیبی، اس کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ مسکرا کر بیٹھ گئی تھی، جبکہ وہ سرد سانس کھینچ کر رہ گیا۔ تم آج بھی جاؤ گے اپنی کزن کو لینے کے لیے؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تو اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ مجھے تمہاری اس کزن سے ملنا ہے، کیا میں تمہارے ساتھ چل سکتی ہوں؟ اس نے پوچھا تھا۔ جی ضرور چلیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، اس نے مسکرا کر کہا۔ گڈ، تو ٹھیک ہے، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ کتنے بجے جانا ہے تمہیں؟ 1 بجے؟ ہم لنچ بھی ساتھ کریں گے تینوں۔ وہ پلاننگ کر چکی تھی، جبکہ وہ کندھے اچکا گیا۔ تقریباً 1:45 بجے وہ اٹھ گیا تھا۔ اس کا ارادہ ابھی نکلنے کا تھا، جب اچانک ہی روز کے کچھ کلائنٹس آ گئے۔ وہ لوگ اس کے دوسرے پروجیکٹ پر کام کر رہے تھے۔ یہ میٹنگ بہت ضروری تھی۔ روز کو اپنا جانا کینسل کرنا پڑا، جبکہ اسے خوشی ہوئی تھی کہ وہ اس کے ساتھ نہیں جا رہی، کیونکہ وہ تناوش کے ساتھ تھوڑا اکیلے میں وقت گزارنا چاہتا تھا۔ اسے میٹنگ میں مصروف پا کر وہ اکیلے ہی نکل گیا تھا۔ آج کھانا ہوٹل میں کھانے کے بجائے اس نے راستے سے ہی پیک کیا تھا۔ اس کا ارادہ گھر جا کر کھانا کھانے کا تھا، کیونکہ اس نے نوٹ کیا تھا کہ وہ باہر ٹھیک سے کھانا نہیں کھا پاتی تھی۔
کھانا پیک کرواتے ہوئے اس نے اس کا موبائل یاد آیا۔ یہ بھی بہت ضروری تھا۔ میں خود اس سے رابطے میں رہنا چاہتا تھا، اسی لیے اسی راستے سے اس کے لیے ایک فون خریدا اور اپنے ہی راستے میں اس نے اس کی ساری سیٹنگ بھی کر لی۔ یقیناً اس کا یہ گفٹ اسے پسند آئے گا۔ ویسے رات والے گفٹ کے بارے میں اس نے اسے کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ کوئی بات نہیں، اب جا کر پوچھ لوں گا۔ وہ مسکراتے ہوئے بائک اس کے کالج کے باہر روک چکا تھا۔ آخری کلاس ختم کرنے کے بعد وہ باہر آ بیٹھی تھی جہاں دور سے اسے ڈینی نظر آیا۔ وہ چہرہ پھیر گئی تو ڈینی بھی اس کے پاس آنے کے بجائے وہیں دور فاصلے پر ہی کھڑا ہو گیا۔ وہ بظاہر آگے پیچھے دیکھ رہا تھا لیکن اس کا دھیان اسی کی طرف تھا۔ وہ جانتی تھی، اس کا دل چاہا کہ وہ جا کر اس سے بات کرے کہ وہ اسے کیوں تنگ کر رہا ہے، لیکن پھر اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ کسی آدمی کے منہ لگتی۔ اسی لیے ارادہ بدل کر تاشفین کے آنے کا انتظار کرنے لگی، جو آج لیٹ ہو گیا تھا۔ یہ تاشفین کہاں رہ گئے؟ اب تک تو انہیں آ جانا چاہیے تھا۔ کیا ہوا؟ تم پریشان لگ رہی ہو یا تم کسی کا انتظار کر رہی ہو؟ کیا کوئی تمہیں لینے آنے والا ہے؟ یہ لو فون، بات کر کے پوچھ لو۔ اس نے اپنا فون اسے دینا چاہا۔ شکریہ، مجھے آپ کی مدد نہیں چاہیے۔ وہ چہرہ پھیر گئی۔ یار تم کچھ زیادہ نخرے نہیں دکھا رہی؟ میں تمہاری مدد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں نے آپ سے مدد مانگی ہی نہیں، تو آپ کیوں تنگ کر رہے ہیں؟ اب آپ نے مجھے تنگ کیا تو میں اپنے ہسبینڈ کو بتاؤں گی، تو آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ وہ دھمکی دیتے ہوئے بولی۔ وہ تمہارے ہسبینڈ کا بائک آ گیا، جاؤ۔ وہ پلٹ گیا تھا جبکہ وہ سمجھ نہ پائی کہ اسے کیسے پتہ چلا کہ وہ اس کے ہسبینڈ کا بائک ہے۔ شاید اس نے اسے تاشفین کے ساتھ دیکھا تھا۔ اچھا ہوا جو تاشفین کے آتے ہی بھاگ گیا، ورنہ شکایت لگاتی تو ساری عقل ٹھکانے لگ جاتی۔ وہ تاشفین کی طرف بڑھتے ہوئے بربرائی تھی۔ السلام علیکم۔ وہ اپنی چیزیں سے تھماتے ہوئے بائک پر بیٹھنے لگی جبکہ اس نے سر ہلا کر جواب دیا اور بائک سٹارٹ کر دی۔ وہ سیدھا گھر کی طرف ہی اسے لے کر جا رہا تھا۔ راستے میں دونوں میں کوئی خاص بات نہ ہوئی، جبکہ وہ جو اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھے ہوئے تھی، بائک کو جھٹکا لگنے کی وجہ سے آج اس کے اوپر آ گئی تھی۔ اس نے اچانک سے اتنی زور سے کھینچا تھا کہ تاشفین کا دل بھی لمحے کے لیے بے قرار سا ہو گیا۔ کیا کر رہی ہو لڑکی؟ سیدھی بیٹھو، ایکسیڈنٹ کرواؤ گی کیا؟ وہ اسے ڈانٹتے ہوئے بولا۔ سوری، دھکا لگا، وہ اپنی صفائی میں بولی۔ اب اتنا دور ہو کر بیٹھو گی تو دھکا ہی لگے گا نا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے کندھے سے ہٹاتا اپنی کمر کے قریب سے نکالتے پیٹ تک لایا تھا، اور اب اس کا ہاتھ اس کے دل کے مقام پر تھا۔ اب مجھے پکڑ کر رکھو، گرنا مت، دھکا نہیں لگے گا۔ وہ بائک کو سپیڈ دیتے ہوئے بولا تو اس نے مضبوطی سے اس کی شرٹ کو تھام لیا۔ اب یہ آفس پہن کر جانے کے قابل نہیں ہے شرٹ، اس نے اسے بائک سے اترتے دیکھ کر کہا اور اپنی شرٹ کی طرف اس کا دھیان دلوایا۔ جو بری طرح سے شکن آلود ہو چکی تھی، مجھے معاف کر دیجیے، یہ میری غلطی سے ہوا ہے، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ وہ شرمندہ سی ہو کر رہ گئی۔ کوئی بات نہیں بیبی گرل، تم حق رکھتی ہو۔ وہ مسکرا کر اس کا ہاتھ تھامتا اسے اندر لے جانے لگا جبکہ وہ اس کی بات سمجھے بنا اس کے پیچھے قدم اٹھانے لگی۔ اس نے جلدی جلدی کھانا نکال کر ٹیبل پر لگایا تھا جبکہ وہ فریش ہو کر باہر آیا۔ یہ لو موبائل فون، تمہیں اس کی ضرورت تھی نا؟ یاد رکھنا، یہ تمہاری رشتہ داریاں نبھانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ میں خود تم سے رابطے میں رہنا چاہتا ہوں، اس لیے ہے۔ میں نے اس میں اپنا نمبر سیو کر دیا ہے اور باقی ساری سیٹنگ بھی کر دی ہے۔ باقی اگر کچھ مشکل لگے تو پوچھ لینا۔ وہ فون
ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس سے بولا، کیا یہ سچ میں میرا فون ہے؟ آپ میرے لیے لے کر آئے ہیں؟ وہ بے یقینی سے پوچھ رہی تھی، شاید اسے امید نہیں تھی۔ اب تمہیں دے رہا ہوں تو تمہارے لیے ہی لے کر آیا ہوں نا، میری طرف سے گفٹ سمجھ کر رکھ لو۔ ویسے تم نے کل رات والے گفٹ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا مجھے، کیسا لگا تمہیں وہ گفٹ؟ وہ دلچسپی سے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ اچھا تھا۔ لاکٹ کے ساتھ کل رات کی اس کی بے باکیاں بھی یاد آنے لگی تھی۔ صرف اچھا تھا؟ نہیں، بہت اچھا تھا، اس نے جلدی سے بتایا۔ میری پسند ہی بہت اچھی ہے۔ لے لو اپنا گفٹ۔ اس نے ٹیبل پر پڑے فون کی طرف اشارہ کیا جو وہ اٹھانے ہی لگی تھی کہ اس نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ پہلے مجھے اس گفٹ کے بدلے کچھ دو۔ کل رات والا وہی بے باک انداز۔ کیا دوں؟ وہ گھبرا کر پوچھنے لگی۔ ایک ڈمپل والی اسمائل اور ایک پیاری سی میٹھی کس، اس نے فرمائش کی تھی۔ پہلے اسمائل دو۔ اسے حیران اور پریشان اپنی طرف دیکھتے پا کر اس نے آسانی کی تھی اس کے لیے۔ جی، وہ پھر سے لفظوں کو توڑنا پھوڑنا شروع کر دیا تم نے۔ مجھے چڑ ہے اس چیز سے۔ وہ اس کی گرفت میں بامشکل کچھ بولنے کی ہمت کر پائی تھی جب وہ ٹوک گیا۔ اسمائل کرو، وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے بولا۔ تناوش نے بڑی مشکل سے اپنے لب پھیلانے چاہے۔ میں گن پوائنٹ پر نہیں ہنسنے کے لیے کہہ رہا۔ ڈمپلز دکھاؤ مجھے، وہ آنکھیں دکھاتے ہوئے بولا۔ وہ کوشش کر رہی تھی ہنسنے کی، لیکن اس سے نہیں ہو پایا۔ بھلا کوئی اس طرح ڈرا دھمکا کر ہنسنے کے لیے مجبور کرتا ہے؟ تاشفین کافی دیر اس کے مسکرانے کا انتظار کرتا رہا اور اسے ہنستے نہ پا کر وہ اس کے لبوں پر جھک گیا۔ اور پھر وہ تھا اور اس کا میٹھا لمس جسے وہ سکون سے محسوس کر رہا تھا، پورے حق سے، پورے استحقاق سے۔ وہ ان لبوں کی مٹھاس کو خود میں اتار رہا تھا۔ وہ پوری طرح اسے اپنی قید میں لیے ہوئے تھا۔ اس کا ایک ہاتھ اس کی کمر کے گرد اپنا حصار مضبوط کیے ہوئے خود میں قید کیے ہوئے تھا، جبکہ دوسرا اس کے سر کے پیچھے تھا تاکہ وہ اپنا چہرہ اس سے دور نہ کر پائے۔ تم مجھے بہت غلط عادتیں ڈالتی جا رہی ہو بیبی گرل، تمہارے لیے مشکل ہوگا آگے۔ وہ ایک لمحے کے لیے اس کے لبوں کو آزاد کرتا بولا اور پھر دوبارہ جھک گیا۔ اس کا انداز پہلے سے زیادہ شدت اختیار کر چکا تھا، جبکہ کمر پر اس کا بازو مضبوطی سے حائل ہو چکا تھا۔ اسے اس حد تک شدت دکھاتے پا کر وہ اپنا ہاتھ اس کی گردن پر رکھ چکی تھی۔ وہ اسے خود سے پیچھے ہٹانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ تو کسی اور ہی جہان میں تھا، اسے کوئی ہوش ہی نہیں تھا۔ وہ پوری طرح اسے خود میں قید کر لینا چاہتا تھا۔ اس کے سر کے ساتھ اپنا سر ٹکائے وہ گہری سانسیں لیتا اسے سانس لینے کی اجازت دے دی تھی۔ میرے دشمن کو چھپا لو مجھ سے، یہ مجھے بہت تنگ کرنے لگا ہے۔ مجھ سے دشمنی مول لے کر بہت پچھتائے گا۔ یہ اس کا انگوٹھا اس کے اوپری لب پر بے باکی سے حرکت کر رہا تھا۔ بلکہ تم اپنی یہ چہرے کی معصومیت بھی چھپا لو، کھا جاؤں گا میں تمہیں۔ میرے لیے مشکل بنائیں گے تو سکون سے یہ بھی نہیں رہ پائیں گے۔ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کا دوپٹہ اس سے الگ کر چکا تھا، بلکہ خود ہی وہ اس کی شدتوں کی تاب نہ لاتے ہوئے زمین بوس ہو چکا تھا، جبکہ وہ اب اس کی گردن پر جا بجا اپنے لبوں کا لمس چھوڑ رہا تھا۔ اس کی دوسری شرٹ بھی اس کے ہاتھوں میں بری طرح سے پس چکی تھی، لیکن یہاں پرواہ کسے تھی؟ وہ تو دنیا جہان سے بیگانہ اس کو محسوس کر رہا تھا جو اس کی ملکیت تھی۔ وہ پورے استحقاق سے اپنی ملکیت کو چھو رہا تھا۔ عجیب دیوانگی تھی اس کے لمس میں، جسے محسوس کرتی وہ بے جان ہوتی چلی جا رہی تھی۔ جب اچانک اس کا فون بجنے لگا۔
اب کس سے موت پڑ گئی ہے۔ وہ غصے سے پیچھے ہٹتے اپنے موبائل پر آنے والی روز کی کال کو دیکھنے لگا۔ بیبی گرل، تم نے مجھے بہت لیٹ کر دیا۔ ایسے کون کرتا ہے؟ تمہارے ڈمپلز اور یہ تل بہت بگڑے ہوئے ہیں، انہیں میں واپس آ کر سیٹ کروں گا۔ اسے خود سے پیچھے ہٹاتا وہ جلدی سے اپنی شرٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے باہر بھاگا تھا، لیکن جانے سے پہلے اسے دروازہ بند کرنے کی ہدایت دینا نہ بھولا۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ تو ایک بات آپ میری غور سے سنو کہ یہ سرپرائز ایپیسوڈ ہے نا، تو میں نے اتنی محنت سے 2 لکھی ہیں، تو اس ایپیسوڈ پہ مجھے 600 لائکس چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو میں ملوں گی آپ کو کل کے ایپیسوڈ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی۔ تو تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔